आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब कैसी हैं? ठीक हैं? सब खैरियत से हैं? अल्लाह ताला सबको खुशोबाद रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे इंशाअल्लाह। काफ़ी दिनों बाद ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, लेट हो गया, दो माह हो गए तकरीबन, तो लेकिन अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इंशाअल्लाह जल्दी ऐसे प्रोग्राम करने की, इंशाअल्लाह महफिल से जाने की। जो टेंशन्स आ गई हमारे ये जो एक इस महीने, उस वजह से भी थोड़ा लेट हो गया। ज़ाहिर बात है, वो मेरी सिस्टर का जो बेटे की जवान की डेथ हुई 15 दिन पहले, और अभी 12 दिन गुजरे थे। तो आमना नदीम मेरी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, उसके बेटे की हार्ट अटैक आया, 21 साल का था, और इसी महीने में 21 साल का हुआ था। तो वो बस वो सानिया गुजरा है, बहुत टेंशन में रहे। पहले 2 साल पहले उसके हस्बैंड की डेथ हुई, और पूरे 2 साल बाद जवान बेटा बड़ा वो चला गया दुनिया से। तो उसके लिए मग़फ़िरत के लिए सब दुआ कीजिएगा, और मेरे ये यूट्यूब के सुनने वाले भी सब उसके लिए दुआ करें। अली है बाजी के बेटे का नाम, और ज़ियाब मेरी दोस्त के बेटे का नाम है। तो आप सब उसके लिए ख़ास दुआ कीजिएगा मग़फ़िरत के लिए। तो मेराज का वाक़या जो हमने पढ़ना था, शुरू में ही मेराज वाले दिन ही पढ़ना था, तो वो लेट हो गया। तो आज हम ना मेराज का वाक़या पढ़ेंगे। कुछ लोगों को इसकी तफसीर पता है, किसी को नहीं पता कुछ इतनी डिटेल। तो मैं आज चाह रही हूँ कि थोड़ी सी इसकी तफसीर बताते हैं, और कोशिश करूँ कि अच्छे से बता सकूँ इंशाअल्लाह। तो पहले इसका तर्जुमा पढ़ेंगे, फिर इंशाअल्लाह आगे तफसीर। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत बनी इसराइल मक्की है, और इसके जो आयात हैं 11 हैं, और रुकू जो हैं 12 है। लेकिन मैं इसका सिर्फ स्टार्ट की ना आपको चंद जहाँ से ये इसका वाक़या है वहाँ तक आपको इसका बताऊँगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनूरियाहु मिन आयातिना इन्नहु। तर्जुमा, पाक है वो जो ले गया एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम की से दूर की उस मस्जिद तक जिसके माहौल को इसने बरकत दी है, ताकि इसे अपनी कुछ निशानियों का मुशाहिदा कराए। हकीकत में वही सब कुछ सुनने और देखने वाला है। ये वही वाक़या है जो इस्लाहन मिराज और इसरा के नाम से मशहूर है। अक्सर मुतबर रवायात की रूह से ये वाक़या हिजरत से 1 साल पहले पेश आया। जब वो मक्का से मदीना हिजरत करना था, उससे 1 साल पहले ये वाक़या पेश आया था। हदीस और सीरत की किताबों में इस वाक़ये की तफसीलात बकसरत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से मरवी है, जिनकी तादाद 25 तक पहुँचती है। इनमें से मुफस्सिल तरीन रवायात हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बिन मालिक, हज़रत मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बिन मसूद, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू सईद खुज़री रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हुदीका बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु, मुतरद दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इसके बाज़ अज्जा बयान किए हैं। कुरान मजीद यहाँ सिर्फ मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दिस तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के तशरीक करता है, और इस सफ़र का मकसद ये बताता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को अपनी कुछ निशानियाँ दिखाना चाहता था। इससे ज़्यादा कोई तफसील कुरान में नहीं बताई गई। हदीस में जो तफसीलात आई हैं, इनका ख़ुलासा ये है कि रात के वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक बुराक पर ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ नमाज अदा की। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमे बाला की तरफ
لے چلے اور وہاں مختلف طبقات سماوی میں مختلف جلیل القدر انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے، اور اس حضوری کے موقع پر دوسری اہم ہدایات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنج وقتہ نماز کی فرضیت کا حکم ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف پلٹے اور وہاں سے مسجد حرام واپس تشریف لائے۔ اس سلسلے میں بکثرت روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت الفردوس جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کرایا گیا۔ نیز معتبر روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ دوسرے روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا لوگوں سے ذکر کیا تو کفار مکہ نے اس کا بہت مذاق اڑایا، اور مسلمانوں میں سے بعض کے ایمان متزلزل ہو گئے کہ وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج یہ ہیں، اور وہاں پہ یہ سب انہوں نے دیکھا ہے، سب دوزخ اور جنت یہ سب دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ حدیث کی یہ زائد فضیلات قرآن کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کے بیان پر اضافہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اضافے کو قرآن کے خلاف کہہ کر رد نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اگر کوئی شخص ان تفصیلات کے کسی حصے کو نہ مانے جو حدیث میں آئی ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جا سکتی۔ البتہ جس واقعے کی تصریح قرآن کر رہا ہے اس کا انکار موجب کفر ہے۔ اس سفر کی کیفیت کیا تھی؟ یہ عالم خواب میں پیش آیا تھا یا بیداری میں؟ اور آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے تھے یا اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محض روحانی طور پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا؟ اس سوالات کا جواب قرآن مجید کے الفاظ خود دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ زی اسرا سے بیان کی ابتدا کرنا خود بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خارق عادت واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا۔ ظاہر ہے کہ خواب میں کسی شخص کا اس طرح کی چیزیں دیکھ لینا یا کشف کے طور پر دیکھنا یہ اہمیت نہیں رکھتا کہ اسے بیان کرنے کے لیے اس تمید کی ضرورت ہو کہ تمام کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یہ خواب دکھایا یا کشف میں یہ کچھ دکھایا۔ پھر یہ الفاظ بھی کہ ایک رات اپنے بندے کو لے گیا جسمانی سفر میں سرہن دلالت کرتے ہیں۔ خواب کے سفر یا کشفی سفر کے لیے یہ الفاظ کسی طرح موضوع نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہمارے لیے یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ یہ محض ایک روحانی تجربہ نہ تھا بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرایا تھا۔ تو اس سے آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا نا کہ نہ تو خواب میں گئے نہ ہی ان کو ویسے دکھایا گیا کہ مطلب بیٹھے ہیں اور خیالوں میں دکھا دیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود کے ساتھ وہاں گئے تھے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مطلب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی، اس کو وہ قادر ہے اس بات پہ کہ وہ اپنے بندے کو لے کے جائے اور واپس بھی بھیجے، وہ قادر ہے۔ تو جو لوگ یہ چیز نہیں مانتے وہ بہت ہی مطلب پڑے ہوئے ہیں اس میں، کیا کہتے ہیں، جاہلیت میں بہت غلط بات کہتے ہیں جی، بہت غلط بات کرتے ہیں۔ وہ قرآن نے دلائل دے دی ہے۔ بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، اور جب وہ آگے میں بتاتی ہوں، وہ براق سے جب گئے تھے تو تیز ہوا سے انسان کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، کیا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ان کے کپڑوں کو ایک قطرہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ایسے وہ جیسے گئے ویسے ہی واپس آئے، جتنی تیز وہ لے کے گیا براق، کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی خدا نہ قسم کے کپڑوں کو کسی بھی چیز کو کوئی فرق پڑتا، اتنی حفاظت سے لے کے۔ میرے وہ اونچا بولنے سے کر رہے ہیں۔
ڈالنے کے لیے بھی بات کر رہی ہوں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اس کو دوبارہ سنیں، ریپیٹ کریں، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے وہ باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرایا، اب اگر ایک رات میں ہوائی جہاز کے بغیر مکہ سے بیت المقدس جانا اور آنا اللہ کی قدرت سے ممکن تھا، تو آخر ان دوسری تفصیلات ہی کو ناممکن کہہ کر کیوں رد کر دیا جائے جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ ممکن اور ناممکن کی بحث تو صرف اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جبکہ کسی مخلوق کے با اختیار خود کوئی کام کرنے کا معاملہ زیر بحث ہو، لیکن جب ذکر یہ ہو کہ اللہ نے فلاں کام کیا، تو پھر امکان کا سوال وہی شخص اٹھا سکتا ہے جسے اللہ کے قادر متعلق ہونے کا یقین نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو دوسری تفصیلات حدیث میں آئی ہیں، ان پر منکرین حدیث کی طرف سے متعدد اعتراضات کیے جاتے ہیں، مگر ان میں سے صرف 2 ہی اعتراضات ایسے ہیں جو کچھ وزن رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کسی خاص مقام پر مقیم ہونا لازم ہوتا ہے، ورنہ اس کے حضور بندے کی پیشی کے لیے کیا ضرورت تھی کہ اسے سفر کرا کے ایک مقام خاص تک لے جایا جاتا۔ دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوزخ اور جنت کا مشاہدہ اور بعض لوگوں کے مبتلا عذاب ہونے کا معائنہ کیسے کرا دیا گیا جبکہ ابھی بندوں کے مقدمات کا فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ کیا کہ سزا و جزا کا فیصلہ تو ہونا ہے قیامت کے بعد، یعنی کہ وہ اس وجہ سے کنفیوز ہے کہ ابھی تو قیامت آنی ہے، قیامت کے پہ ہی یہ سارے جزا اور اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دکھا دیا؟ تو اللہ چاہے تو جو مرضی کر سکتا ہے، اللہ قادر ہے ہر چیز پر۔ اس چیز کی سمجھ نہیں آتی لوگوں کو۔ قیامت کے بعد اور کچھ لوگوں کو سزا دے ڈالی گئی ابھی سے، یعنی کہ قیامت سے پہلے ہی سزا دی گئی ابھی سے، یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن دراصل یہ دونوں اعتراض بھی غلط فکر کا نتیجہ ہیں۔ پہلا اعتراض اس لیے غلط ہے کہ خالق اپنی ذات میں تو بلا شبہ اطلاع کی شان رکھتا ہے، مگر مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہ اپنی کسی کمزوری کی بنا پر نہیں بلکہ مخلوق کی کمزوریوں کی بنا پر محدود و سعادت اختیار کرتا ہے۔ مثلا جب وہ مخلوق سے کلام کرتا ہے تو کلام کا وہ محدود طریقہ استعمال کرتا ہے جسے ایک انسان سن اور سمجھ سکے، حالانکہ بجائے خود اس کا کلام ایک اطلاقی شان رکھتا ہے۔ اسی طرح جب وہ اپنے بندے کو اپنی سلطنت کی عظیم الشان نشانیاں دکھانا چاہتا ہے تو اسے لے جاتا ہے اور جہاں جو چیز دکھانی ہوتی ہے اسی جگہ دکھاتا ہے، کیونکہ وہ ساری کائنات کو بیک وقت اس طرح نہیں دیکھ سکتا جس طرح اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ کو کسی چیز کے مشاہدے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر بندے کو ہوتی ہے۔ یہی معاملہ خالق کے حضور باریابی کا بھی ہے کہ خالق بذات خود کسی مقام پر متمکن نہیں ہے، مگر بندہ اس کی ملاقات کے لیے ایک جگہ محتاج ہے جہاں اس کے لیے تجلیات کو مرکوز کیا جائے، ورنہ اس کی شان اطلاق میں اس سے ملاقات بندہ محدود کے لیے ممکن نہیں ہے۔ رہا دوسرا اعتراض تو وہ اس لیے غلط ہے کہ معراج کے موقع پر بہت سے شہادات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرائے گئے تھے، ان میں بعض حقیقتوں کو مبسل کر کے دکھایا گیا تھا۔ مثلا ایک فتنہ انگیز بات کی یہ تمثیل کی کہ ایک ذرا سے شگاف میں سے ایک موٹا سا بیل نکلا اور پھر اس میں واپس نہ جا سکا۔ مثال دے رہے ہیں اس کی نا، کہ لوگ جو نہیں مانتے ان کو مثالیں دے رہے ہیں۔
واپس نہ جا سکا. یازنا کاروں کی یہ تمثیل کہ ان کے پاس تازہ نفیس گوشت موجود ہے مگر وہ اسے چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. اسی طرح برے اعمال کی جو سزائیں آپ کو دکھائی گئیں وہ بھی تمثیل رنگ میں عالم آخرت کی سزاؤں کا پیشگی مشاہدات تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز دکھائی اس لیے کہ وہ بندوں کو بتا سکیں کہ یہ حقیقت ہے. ایسا جو دوزخ والوں کے ساتھ یہ ہوگا اور جنت والوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا, یقین دلانے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یقین آ جائے. اصل بات جو معراج کے سلسلے میں سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ان کے منصب کی مناسبت سے ملکوت مساوات دارد کا مشاہدہ کرایا ہے اور مادی حجابات بیچ میں سے ہٹا کر آنکھوں سے وہ حقیقتیں دکھائی ہیں جن پر ایمان بالغیب لانے کی دعوت دینے پر وہ مامور کیے گئے تھے تاکہ ان کا مقام ایک فلسفی کے مقام سے بالکل ممیز ہو جائے. فلسفی جو کچھ بھی کہتا ہے قیاس اور گمان سے کہتا ہے. وہ خود اگر اپنی حیثیت سے واقف ہو تو کبھی اپنی کسی رائے کی صداقت پر شہادت نہ دے گا مگر انبیاء علیہ السلام جو کچھ کہتے ہیں وہ براہ راست علم اور مشاہدے کی بنا پر کہتے ہیں اور وہ خالق کے سامنے یہ شہادت دے سکتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں اور یہ ہماری آنکھوں دیکھی حقیقتیں ہیں. یہی جو میں آپ کو بتایا کہ یقین دلانے کے لیے کہ یہ سب آنکھوں دیکھا ہے, یہ بتانے کے لیے. اور یہ خالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں, اور بھی بہت سارے ہمارے انبیاء جو گزرے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ مشاہدہ کراتے ہیں تاکہ وہ یقین سے بتا سکیں. معراج کا ذکر صرف ایک فقرے میں کر کے یکایک بنی اسرائیل کا یہ ذکر جو شروع کر دیا گیا ہے, سرسری نگاہ میں یہ آدمی کو کچھ بے جوڑ سا محسوس ہوتا ہے مگر صورت کے مدعا کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس کی مناسبت صاف سمجھ میں آ جاتی ہے. صورت کا اصل مدعا کفار مکہ کو تنبیہ کرنا ہے. آغاز میں معراج کا ذکر صرف اس غرض کے لیے کیا گیا ہے کہ مخاطبین کو آگاہ کر دیا جائے کہ یہ باتیں تم سے وہ شخص کر رہا ہے جو ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نشانیاں دیکھ کر آ رہا ہے. تو یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں کیونکہ آگے پھر یہ آ رہا ہے بنی اسرائیل کے جو نافرمانیاں اور یہ سارا آ رہا ہے. جی وہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا جو ہم نے معراج کا بتایا. تو ابھی وہ مزید بہت کچھ ہے وہ پھر انشاءاللہ ڈیٹیل میں کرتی رہوں گی.